जब क़यामत की तमाम छोटी और बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो क़यामत कायम होना शुरू हो जाएगी। क़यामत की शुरुआत सूर फूंकने से होगी। सूर एक ऐसी है जिसमें फूंक मारी जाएगी। सूर फूंकने वाले फरिश्ते हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जब से पैदा हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सूर अपने मुंह पे रखे हुए हैं। जिस दिन खालिक कायनात की तरफ से सूर फूंकने का हुक्म होगा उस दिन हर जान मौत की माजात चख चुकी होगी, चाहे वह परिंदे, चरिंदे, कीड़े मकोड़े, हैवानात, जिन्नात, फरिश्ते, इंसान। उसके अलावा आसमान फट के पिघले हुए तांबे की तरह सुर्ख हो जाएगा। सूरज और चांद दोनों बेनूर होकर इकट्ठे कर दिए जाएंगे और सितारे बेनूर होकर बिखर दिए जाएंगे। जमीन अल्लाह ताला के खौफ से बुरी तरह हिचकोले खाने लगेगी। पहाड़ इस तरह रेजा रेजा कर दिए जाएंगे कि बिखरे हुए गर्दों गुब्बार मालूम होंगे। दरियाओं और समुद्रों का पानी आग से भड़क उठेगा और जो कुछ भी इस दुनिया में जान की तरह से वाक़ई होगी सबको फना कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि आखिरी वो जान जो कि इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक रहे होंगे अल्लाह ताला उन्हें भी मौत अता करेंगे और उस दिन सिर्फ और सिर्फ तन्हा रब्बे जुल जलाल की ज़ात बाकी रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क़यामत पार्ट 2 में क़यामत के दिन हश्र के मैदान में क्या होगा से लेकर हम गुनहगार उम्मतियों के साथ जन्नत और जहन्नम में क्या क्या होगा आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और हाँ, एक लाइक शेयर करके अपने दोस्त और घर वाले को भी जरूर दिखाइए। अब उसके बाद जब रब ताला की मर्जी होगी तो फिर से इसराफील अलैहिस्सलाम को उठाएंगे। अब उन्हें दोबारा सूर फूंकने का हुक्म होगा तो फिर से वो सूर फूकेंगे तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी जान आए थे फिर से सबको उठाया जाएगा और उस वक्त सबसे पहले कब्र से बाहर ताजदार कायनात इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र से उठ खड़े होंगे। फिर बाकी लोग भी अपनी कब्र से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और वो सब हश्र के मैदान में ला दिए जाएंगे और वहाँ सब मर्द और औरतें नंगे बदन और नंगे पाँव के साथ होंगे। लेकिन खौफ और दहशत की वजह से किसी को किसी दूसरे की तरफ देखने का होश भी नहीं होगा, क्योंकि महशर के मैदान में सूरज 10 गुना ज्यादा तेज होगा और हर आदमी को यूं महसूस होगा कि सूरज जमीन से कुछ गज के फासले पर है। धूप की सख्ती की वजह से लोग पसीने में डूबे हुए होंगे और उस दिन 7 किस्म के आदमियों को अर्श का साया नसीब होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि धूप और प्यास की वजह से लोग तड़प रहे होंगे, कोई किसी का हाल पूछने वाला ना होगा। इस हालत में कई हजार साल गुजर जाएंगे। फिर आखिर लोग परेशान होकर आपस में मशवरा करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश होंगे और कहेंगे, ए हमारे अब्बा जान, आप हमारे साथ कदम आगे बढ़ाइए और अल्लाह के हुजूर अर्ज़ कीजिए कि ए अल्लाह, इस सख्ती को बर्दाश्त करना मुश्किल है, आप हमसे हिसाब ले लीजिए ताकि हमें जाना कहाँ है वहाँ जल्दी पहुँच जाए, ये तंगी हमारे बर्दाश्त से बाहर है। मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त ये कहते हुए इनकार फरमा देंगे कि नहीं, मैंने भूल की वजह से दाना खा लिया था और उस दाने की वजह से 300 साल तक रो रो कर माफ़ी मांगता रहा। हदीस पाक में आया है कि पूरे इंसानों के जितने आंसू हैं वो सारे आंसू 10वां हिस्सा है और 9 हिस्से आंसू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हैं। उन 300 सालों में निकले और फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। इतना रोए और माफ़ी मांगने के बाद और तौबा कबूल हो जाने के बाद आखिर उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ बनाया और 30 हज पैदल करके किए। मगर क़यामत के दिन वो फिर फरमाएंगे, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है। गौर कीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की कबूलियत का भी फ़ैसला आ चुका है, लेकिन बंदा अपने ही पर पछताता है। जब क़यामत के दिन हमारे चद्दे अमजद का ये हाल होगा तो हम लोग जब अपने गुनाहों को लेकर जाएंगे और बगैर तौबा के मर जाएंगे तो हमारे लिए क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ा होना कितना मुश्किल होगा। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों को कहेंगे कि आप लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाएं। लिहाजा सारी मखलूक़ें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तलाश में लग जाएगी। जब नूह अलैहिस्सलाम मिलेंगे तो मखलूक अर्ज़ करेगी, ए आदम सानी, आप हमारे लिए अल्लाह के हुजूर में सिफारिश कर दीजिए और हमें अल्लाह के सामने पेश कर दीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनको फरमाएंगे कि नहीं, मैंने अपने बेटे के लिए दुआ कर दी थी और अल्लाह ताला ने फरमाया था, ए नूह, ऐसी दुआ ना कीजिए कि कहीं आपको नबुव्वत के मर्तबे से उतार न दिया जाए। इसलिए मुझे तो उस फरमान से डर लगता है कि मैं वो दुआ ही क्यों कर बैठा था। मैंने अल्लाह ताला के हुजूर फ़ौरन माफ़ी मांगी थी, लिहाजा मैं अल्लाह ताला के हुजूर पेश नहीं हो सकता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ़्फ़ार था, मगर वो उस दुआ के मांगने के बाद इतना रोते रहे कि उनका नाम रूह पड़ गया। नूह का मतलब है नूहा करने वाला, यानी रोने वाला। इतना रोने के बावजूद क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जाने से जब उनको इतना डर लगेगा तो सोचना चाहिए कि हम तो अपने गुनाहों पे रोते भी नहीं, बल्कि जब गुनाह करते हैं तो खुशी खुशी दूसरों को बताते हैं कि मैंने फ़ला गुनाह किया है
تو پھر ہم سب قیامت کے دن اللہ کے حضور کیسے پیش ہوں گے؟ پھر حضرت نوح علیہ السلام سب انسانوں کو فرمائیں گے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ پھر ساری انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈھونڈ کر ان سے عرض کرے گی کہ اے اللہ کے خلیل، آپ ہمیں اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیجئے۔ لیکن وہ فرمائیں گے نہیں، آج مجھے اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیونکہ میری زندگی میں 3 باتیں ایسی تھی جو مصلحت کے بنیاد پر ہوئی لیکن خلاف واقع۔ آج مجھے ان تینوں باتوں پر شرمندگی ہے۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ایک بار ان کی قوم کہیں لے جانا چاہتی تھی، مگر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ واقعی عمر کے ساتھ جانے میں تو روحانی بیماری ہی تھی، اس لیے تو انہوں نے پیش کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ انہوں نے یہاں بیماری کا عذر تو کیا لیکن حقیقت کے خلاف تھا، اس لیے فرمائیں گے کہ مجھے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے سے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ دوسری بات تو یہ کہ ایک بار وہ اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر مصر کے قریب سے گزرے، اور اس وقت کا واسطہ ایک ظالم انسان، اس نے اپنے سپاہی کو کہا ہوا تھا کہ تم جہاں کہیں بھی کسی خوبصورت عورت کو دیکھو تو اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ، اور اس طرح وہ اس کی بے عزتی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن و جمال کا سانچہ بنایا تھا، لہذا سپاہیوں نے جب ان کو دیکھا تو انہیں بھی پکڑ کر لے گئے۔ اس کا دستور یہ تھا کہ اگر اس عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا تو وہ اسے قتل کروا دیتا، اور اگر بھائی یا باپ ہوتا تو پھر وہ ان کو قتل نہیں کرواتا، البتہ برائی کا کام کرتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو ان سے بھی اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس عورت کے کیا لگتے ہو؟ آپ نے اپنی جان کی حفاظت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کہہ دیا یہ میری بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرماتے ہیں کہ بے شک ایمان والے بھائی بھائی ہے، اس لیے ایمان کی نسبت سے مومن مرد اور مومنہ کو دینی بھائی اور بہن کہہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے بھی اسی نسبت سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہن کہہ دیا، کیونکہ وہ اسی دین پر تھی جس پر آپ تھے۔ یہ بات 100% شریعت کے مطابق جائز تھی۔ جان بچانے کے لیے تو حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، مگر اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھجک محسوس ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا۔ جب کافروں نے آ کر ان سے پوچھا کہ ہمارے معبودوں کو کس نے توڑا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تم اس سے پوچھو جو تمہیں ان بتوں سے بڑا نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تھا، اسی لیے بڑے بت سے پوچھنے کو فرمایا۔ اب ظاہر میں یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی، کافروں کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا تھا کہ وہ پوچھیں گے تو بت انہیں جواب نہیں دیں گے، لیکن بات تو حقیقت کے خلاف تھی، لہٰذا اس بات پر بھی اتنا افسوس ہوگا کہ اللہ کا خلیل ہونے کے باوجود انہیں اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی ہوگی۔ اس پر ہم لوگ سوچے جو دن رات جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے غلطیوں پر پردے ڈالنے کے لیے اور اپنے آپ کو دنیا کی شرمندگی سے بچانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتے پھر رہے ہیں، قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے حضور جاتے ہوئے کتنی شرمندگی محسوس ہوگی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ سب لوگ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کی شفاعت کریں گے۔ چنانچہ ساری انسانیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی اور کہے گی اے کلیم اللہ آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے، مگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرمائیں گے نہیں، میں آپ کی شفاعت نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میرے مخالفوں نے، ایک آدمی میرے اتباع کرنے والوں سے جھگڑ رہا تھا اور میں نے نصیحت کے خاطر اس کو ایک مکہ مارا تھا تاکہ اسے سمجھ آ جائے، لیکن اس کو وہ مکہ ایسا لگا کہ وہ مر گیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی کا اعلان بھی فرما دیا، مگر پھر بھی وہ میرا مکہ لگنے کی وجہ سے مرا تو تھا، اس لیے مجھے اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری انسانیت کو فرمائیں گے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ ساری انسانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، مگر وہ بھی کہیں گے کہ نہیں، مجھے اللہ رب العزت کے سامنے جاتے ہوئے اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ میری امت میں مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں یہ نہ پوچھ لے کہ کیا آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے اور ماں کو اللہ کے ساتھ شریک بنا لو، اس لیے آج مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے لیے ممبر لگوائیں گے، اور تمام انبیاء کرام اپنے اپنے ممبروں پہ جلوہ افروز ہوں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی ممبر پیش کیا جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ اس وقت
آپ کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس ممبر پہ بیٹھ جاؤں اور یہ اڑ کر جنت میں چلا جائے اور میری گناہ گار امت پیچھے رہ جائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا، اے میرے محبوب، آپ ممبر پر کیوں نہیں بیٹھ رہے ہیں؟ تو آپ عرض کریں گے، اے اللہ، میری امت کے گناہ گاروں کا تو ابھی فیصلہ بھی نہیں ہوا، میں اس ممبر پہ کیسے بیٹھوں؟ پھر اللہ تعالیٰ آپ پر ایک خاص تجلی فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس تجلی فرمانے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام محمود عطا فرما دیں گے۔ میں وہاں جا کر ایک سجدہ کروں گا اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کروں گا جو نہ پہلے کسی نے ایسی کی اور نہ بعد میں کوئی کرے گا۔ رونے کی حالت میں سجدہ کروں گا۔ اللہ رب العزت میرے سجدے کو قبول فرمائیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے، اے میرے پیارے محبوب، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں عرض کروں گا، اے اللہ، آپ اپنے بندوں کا حساب لے لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اچھا آپ لوگوں کو حساب کے لیے پیش کرو۔ روایت میں آیا ہے کہ جب اجازت مل جائے گی تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنا چاہیں گے کہ آپ جائیے تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنی عمر کے آخری حصے میں مسلمان ہوا تھا، میری عمر کا زیادہ حصہ اسلام سے پہلے کا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آگے پیش نہ کیا جاؤں۔ مگر اللہ کے محبوب فرمائیں گے، ابو بکر تجھے آگے جانا ہوگا۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر آگے بڑھیں گے تو وہ وہی کام کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا۔ وہ بھی قدم آگے بڑھا کر اللہ رب العزت کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور رونے لگ جائیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اتنا روئیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے محبوب کے گارے یار، کیوں روتے ہو؟ سجدے سے سر اٹھاؤ، کیا چاہتے ہو؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے سجدے کو قبول فرمائیں گے اور ان پر ایک خاص تجلی فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عام تجلی فرمائے گا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر خاص تجلی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس یار سے اتنے خوش ہو جائیں گے کہ خاص تجلی فرمائیں گے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب حضرت عمر آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے عمر، تجھ پر سلامتی ہو۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ قیامت کے دن جسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سلام فرمائیں گے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ انہوں نے ایسی صاف ستھری زندگی گزاری ہوگی کہ ان کے اعمال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت عثمان کو پیش کریں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب بہت ہی جلدی لے لیں گے۔ وہ اس لیے کہ ایک بار عید کا دن تھا، نبی پاک علیہ السلام عید کی نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، کچھ دے دیجئے تاکہ ہم کچھ پکا لیں۔ مدینے کی بیوائیں اور یتیم بچے امید لے کر آئیں گے، میں ان کو کچھ دے سکوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ گھر میں سب کچھ پکا ہوا ہے اور مدینے کی بیوائیں اور یتیم لے کر جا رہے ہیں۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کہاں سے آیا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا، جب آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت عثمان نے سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ آپ کی سب بیویوں کو ہدیے کے طور پر بھیجا ہے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا دل اتنا خوش ہوا کہ آپ نے دعا مانگی، ارمان تو عثمان کا حساب آسان فرما دینا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا یہ دعا قبول ہو گئی اور حضرت عثمان کا حساب کتاب بہت جلدی لے لیا جائے گا۔ ان کے بعد حضرت علی کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے آسان اور جلدی حساب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں یار پیش ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے مجرموں، میرے نیک بندوں سے ایک جدا ہو جاؤ۔ لہٰذا کافروں اور مشرکوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا
اور دوسری طرف نیک بندے کو کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد سارے امر و اعمال کی حساب کتاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جہنم کے اوپر بنی ہوئی پل صراط پر گزر کر یہ نیک لوگ جنت میں چلے جائیں۔ چنانچہ جب مومن بندے پل صراط کے اوپر سے گزرنے لگیں گے تو کچھ ایمان والے ایسے بندے ہوں گے جو بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی تیزی سے، کچھ گھوڑے کی تیز رفتاری کے ساتھ، کچھ بھاگتے ہوئے آدمی کی رفتار کے ساتھ، کچھ چلتے ہوئے آدمی کی رفتار کے ساتھ اور کچھ رینگتے ہوئے آدمی کی رفتار کے ساتھ گزر جائیں گے۔ جو لوگ بھی پل صراط سے آگے گزر جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ پل صراط کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ جب پل صراط سے آگے چلے جائیں گے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سمجھیں گے کہ میری امت کے سارے لوگ میرے ساتھ آ گئے ہیں اور جہنم سے پار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ ان سب لوگ کو لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جنت میں رہتے ہوئے بہت عرصہ گزر جائے گا۔ لیکن جو مسلمان پل صراط سے گزرتے ہوئے جہنم میں گر جائیں گے انہیں عذاب ہوگا۔ جہنم کے سب سے اوپر کے درجے میں ایمان والے گناہ گار ہوں گے۔ جب بہت عرصہ گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ان کے اور کافروں اور مشرکوں کے بیچ آگ کو شیشے کی طرح بنا دیں گے۔ کافر اور مشرکین جب مسلمان گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے تو انہیں مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ ہم تو اللہ کا انکار کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ہم جل رہے ہیں، لیکن آپ تو خدا کو مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانتے تھے، اور اس کے باوجود آپ بھی ہماری طرح جل رہے ہیں، تو آپ کا خدا آپ کے کس کام آیا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب جہنمی کافر مسلمان گناہ گاروں کو طعنہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ اے جبریل، آج ہمارے ماننے والوں کو طعنہ دیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو نہ ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جاؤ ذرا جا کے جہنم کے حالات معلوم کر کے۔ اور چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جہنم میں جائیں گے۔ جہنم کے دروازے پر اس کے داروغہ مالک کھڑے ہوں گے، وہ دروازہ کھول کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اندر داخل کریں گے۔ جب گناہ گار مسلمان ان کو دیکھیں گے تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ اس وقت ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو تمہاری نبی پاک علیہ السلام کے پاس وحی لے کر جاتے تھے۔ جب ان کے پاس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا تو اس وقت گناہ گار لوگوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد آئے گی اور وہ کہیں گے وہ محمدہ، واہ محمدہ۔ جہنمی لوگ ان الفاظ میں جبرائیل علیہ السلام کو لو کر کہیں گے اے جبرائیل، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتے تھے، آج ہم گنہگاروں کا پیغام بھی ہمارے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچا دینا کہ آقا آپ تو ہمیں بھول ہی گئے ہیں، ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ میں آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ضرور پہنچاؤں گا۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام جہنم سے باہر آئیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے جبرائیل، آپ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ گار امتیوں سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھانا ضرور، لہذا جبرائیل علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت الفردوس میں انبیاء کرام کی مجلس میں ممبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کو جب آپ دیکھیں تو فرمائیں گے جبرائیل آج کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں آج آپ کی امت کے گناہ گاروں کا پیغام آپ کے پاس لایا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سنیں گے کہ میری امت کے کچھ گناہ گار ابھی بھی جہنم میں ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اچھا مجھے تو خیال ہی نہیں تھا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ فرمائیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے کہیں گے اے پروردگار میری امت کے گناہ گاروں کو معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کبریٰ کی اجازت فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب آپ جس کے بارے میں چاہے شفاعت فرمائیے، ہم اس کو جہنم سے نکال دیں گے۔ شفاعت کبریٰ کی یہ خوشخبری سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہنم کی طرف چلیں گے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام ایک اعلان کر دیں گے کہ اے جنتیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہنمیوں کی شفاعت کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ چنانچہ اس دولہے کے ساتھ شفاعت کرنے کے لیے ایک باشد چلے گی، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، دوسرے انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے اور سارے جنتی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ جس کا جو بھی واقف ہوگا اس بندے کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر دنیا
دنیا میں کسی مومن کو ایک پیالہ پانی پلایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی برکت سے اس کو بھی جہنم سے نکال لیں گے، اور اس طرح اس وقت جو کوئی مسلمان کے اندر ایک رائی کے برابر کا بھی ایمان اس کے اندر ہوگا تو اسے بھی جہنم سے نکال لیں گے۔ اور جب سب لوگ شفاعت کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے پیارے محبوب، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی امت کے 3 لب بھر کر جہنم سے نکالوں گا، لہٰذا اللہ رب العزت اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے جہنم سے 3 لب کر نکالیں گے، یعنی جیسے آدمی دونوں ہاتھوں سے آٹا نکال لیتا ہے، اس لب میں امت کے خربوں لوگ ہوں گے جن میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیں گے، لیکن جہنم سے نکلے ہوئے لوگوں کا جسم جل جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو نہر حیات سے غسل دیا جائے۔ چنانچہ جب ان کو غسل دیا جائے گا تو ان کے جسم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ان کے ماتھے پر اتقاؤ اور رحمان کا نام لکھ دیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ رحمان کی اپنی رحمت سے ان کی بخشش کر دی ہے، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا کوئی گنہگار بھی پیچھے نہیں رہے گا، سب کو بخش دیا جائے گا۔ لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب یہ لوگ جنت میں زندگی گزارنے لگیں گے تو وہ جنتی جو پہلے سے جنت میں ہوں گے جب ان کو دیکھیں گے تو مذاق کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو ہم پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی اور اس نے ہمارے عملوں کو قبول فرما لیا، لیکن آپ لوگ تو رعایتی پاس ہے، آپ کے ماتھے پر اکتا اور رحمان کا نام لکھا ہوا ہے۔ ان جنتیوں کے ساتھ پہلے جنتی اس طرح مذاق کریں گے، جن جنتیوں کے ماتھے پر اتقا اور رحمان لکھا ہوگا ان کو یہ بات محسوس ہوگی، لہٰذا ایک بار وہ سب جنتی اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں گے، اے اللہ آپ نے ہمیں جہنم سے نجات تو دے دی، لیکن ماتھے پر ایک مہر بھی لگا دی جس کی وجہ سے سب پہچان رہے ہیں کہ ہم خود اس قابل نہیں تھے بلکہ روایتی پاس ہو کر آ گئے، اے اللہ ہمیں اس سے بچا لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس فریاد کو قبول کریں گے اور فرمائیں گے کہ ہم نے خود یہ مہر لگائی تھی تاکہ تمہارے اپنے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو اور تم ہم سے مانگو اور ہم تمہیں عطا کر دے۔ چنانچہ ان کی فریاد پر اللہ رب العزت ان کے ماتھوں پر سے اتقا اور رحمان کی اس مہر کو بھی ہٹا دیں گے۔ تو میرے پیارے دوستوں کے کاش کہ ہم بھی ان رعایت پاس لوگوں میں قیامت کے دن شمار ہو جائے۔ اپنے عمل تو اس قابل نہیں ہے مگر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ آمین۔ تو سب لوگ کہیے اور پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اس کے اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور اللہ حافظ۔